नाज़रीन, हारूत मारूत कौन थे? क्या वो गुनहगार फरिश्ते थे या इंसान थे? उनको जादू किसने सिखाया था और वो कहाँ उतरे थे? हारूत और मारूत के बारे में जो ये कहा जाता है कि उन्होंने शराब पीकर कत्ल किया था और एक जोहरा नामी औरत से बदकारी की थी, क्या ये वाकया सच्चा है या ये मनगढ़ंत बात है? क्या ये बात सच है कि जोहरा नामी सितारा वो औरत है जो हारूत और मारूत से इसमें आजम सीख कर आसमान पर चली गई थी? नाज़रीन, बाबुल में उतरने वाले दो अफराद हारूत और मारूत के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है, यही हमारी आज की वीडियो का उन्वान होगा और आज हम आपको हारूत और मारूत के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और वो यहूद तो इस चीज यानी जादू के पीछे भी लग गए थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ओहदे हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे और उस जादू के इल्म के भी पीछे लग गए थे जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कि कह देते थे कि हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम इस पर एतकाद रखकर काफिर न बनो। इसके बावजूद वो यहूदी उन दोनों से ऐसा जादू सीखते थे जिसके जरिए शोहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। हालांकि वो उसके जरिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह ही के हुक्म से। और ये लोग वही चीजें सीखते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हैं और उन्हें नफा नहीं पहुंचाती। और उन्हें यह भी यकीनन मालूम था कि जो कोई उस कुफ्र या जादू टोने का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा और वो बहुत ही बुरी चीज है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो इस सौदे की हकीकत को जानते। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक हारूत और मारूत दोनों फरिश्ते थे जो शहर बाबुल में बसूरत इंसान रहते थे। वो इल्म सहर से वाकिफ थे यानी जादू का इल्म जानते थे। जो कोई जादू सीखने का तालिब उनके पास जाता पहले तो वो उसको मना करते कि इसमें ईमान जाने का खतरा है, उस पर भी अगर वो बाज ना आता तो वो उसे सिखा देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनके जरिए बंदों की आजमाइश मंजूर थी, जैसा कि खूबसूरत इंसानी शक्ल में दो फरिश्तों के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम लूत को आजमाया था। नाज़रीन, साहिब तफसीर हक्कानी लिखते हैं, हारूत और मारूत शहर बाबुल में दो शख्स थे जिनको उनके अजायब अफाल और नेक चलन की वजह से उन्हें फरिश्ता कहते थे और ये उनका लक़ब मशहूर हो गया था। वो दो शख्स जादू के फन से वाकिफ थे मगर उसको बुरा समझते थे, यहाँ तक कि जो शख्स उनके पास सीखने के लिए आता उससे ये कह देते कि भाई, खुदा ने ये इल्म हमको तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है, इसको ना सीखो वरना ईमान जाता रहेगा। नाज़रीन, बाबुल में जादू का तो बहुत चर्चा था और उसके अजीब असरात को देखकर जाहिलों को उसकी हकीकत और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की हकीकत समझ नहीं आ रही थी। और बाज लोग तो जादूगरों को मुकद्दस समझने लगे और बाज लोग जादू को नेक काम समझकर उसको सीखने और उस पर अमल करने लगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबुल में दो फरिश्ते हारूत मारूत नामी इस काम के लिए भेजे कि लोगों को जादू की हकीकत और उसके शोबों से आगाह करें और जादू पर अमल करने या जादूगरों की इत्तिबा करने से लोग इज्तनाब कर सकें, जिस तरह अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के मौजज़ात और दलाइल से साबित किया जाता है। इसी तरह हारूत और मारूत के फरिश्ता होने पर दलाइल कायम कर दिए ताकि उनके अहकामात और इरशादात की तामील और इताअत मुमकिन हो। नाज़रीन, हारूत और मारूत दोनों फरिश्ते थे और लोगों की आजमाइश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजे गए थे, जैसा कि हमने सूरह बकरा की आयत पढ़कर आपको सुनाई। हारूत और मारूत के हवाले से बहुत सी ऐसी बेसनद रिवायात भी नकल की जाती हैं जिनमें उनकी तरफ ऐसी बातें मंसूब की जाती हैं जो फरिश्ते होने के मुनाफी हैं, मसलन शराब पीना, कत्ल करना वगैरह। ये सब रिवायतें मौजू और इसराइली हैं, मगर मुस्नद अहमद और तफसीर नईमी वगैरह की बाज़ रिवायत बयान करती हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में फरिश्तों ने बनी आदम पर एतराज किया कि ये निहायत बदकार हैं, इनकी जगह हमें जमीन पर हुकूमत दी जाए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कहा कि इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमजोरियां दी गई हैं वो तुम्हें दी जाएं तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्ते कहने लगे कि हम तो गुनाह के पास भी नहीं जाएंगे। फैसला ये हुआ कि फरिश्तों की इस जमात के दो आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते चुनकर उन्हें ये इंसानी कमजोरियां दी जाएं और जमीन पर उतार दिया जाए। यूं हारूत और मारूत को शहर बाबुल में उतारा गया। बाबुल के लोग उनके पास आते और उनसे जादू सीखने की ख्वाहिश करते। ये लोगों को खूब खबरदार कर देते कि जादू बड़ा गुनाह है, सीख कर तुम जहन्नुम में जाओगे। जो लोग फिर भी इसरार करते ये उन्हें सिखा देते। रात को इसमें आजम पढ़
پڑھ کر یہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک حسین و جمیل زہرا نامی عورت مل گئی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرا ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس بات سے انکاری تھے۔ زہرا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر زہرا کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں۔ زہرا نے دوسری شرط رکھی کہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو تو پھر جو تم کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ نہیں، تو وہ شراب پی گئے۔ ہوش سے بیگانے ہوئے تو زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور قتل بھی کروا لیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان میں سے ایک کام بھی نہیں چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ ناظرین، تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر کو قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرا نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا، اور جب ہاروت و ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا کہ زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرا نامی ستارے سے متصل کر دیا۔ ناظرین، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چائے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہ قصہ سنن بہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں باسناد صحیح مروی ہے، مگر بعض روایات کے مطابق یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ ناظرین، اس واقعے کے بارے میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ من گھڑت اور کہانی ہے، اور بعض کے مطابق یہ واقعہ صحیح الاسناد ہے۔ ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تو ہر معاشرے اور مذہب میں مختلف طریقوں سے اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں یا پھر ان کو نذر آتش کر دیتے ہیں۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ ہندو مت، جنت اور دیگر مذاہب میں مردوں کو جلایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہودی اپنے مردے کیسے دفن کرتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہودی مذہب میں میت کی آخری رسومات اور قبر کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، یہودی مذہب میں جنازے کے لیے عبرانی لفظ لیوایا کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے میت کو اس کی قبر تک احترام سے لے کر جانا۔ لیوایا عبادت گاہ، جنازہ گاہ یا قبرستان میں ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد جلد از جلد یہودی ربی یا جنازہ گھر سے رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ انتظامات شروع ہو سکیں۔ یہودی مذہب میں بھی میت کی فوری تدفین انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرحوم کی تعظیم کا ایک اہم ترین طریقہ ہے۔ ناظرین، جب کوئی یہودی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو فرش پر لٹا کر اسے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور قریب ہی شمع روشن کر دی جاتی ہیں۔ احتراماً میت کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ میت کے قریب کھانا پینا اور دوسرے کام کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے، اس عقیدے سے کہ چونکہ مرنے والا ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا، لہذا اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ناظرین، میت کے قریب موجود رہنے والوں کو شومیرم کہا جاتا ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ زیادہ تر یہودیوں میں رضاکاروں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جنہیں شوقدریشہ یعنی مقدس لوگ کہا جاتا ہے، جن کے ذمہ تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرنا ہوتی ہیں۔ میت کو غسل اور کفن دینا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تدفین کے لیے تیار کرنا ان لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے، اور ان افراد کو انتہائی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا، یعنی وہ رضاکارانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ ناظرین، یہودی عقیدے کے مطابق میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا کوہن کو میت والے کمرے یا جگہ پر
پر موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کوہن یہودیت میں پادری کی طرح ایک منصب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے میت کو مس کیا ہوتا ہے ان پر غسل یا کم از کم ہاتھ پاؤں دھونا لازم ہوتا ہے۔ یہودیوں کا جنازہ کتنے وقت کا ہوتا ہے؟ ناظرین، ان کا لوایا یعنی جنازہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، جس میں ربی یا پادری آسمانی کتابوں کی آیات پڑھتا ہے۔ لوایا کا وقت اس لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے کہ آیا مرنے والا ایک معروف شخص تھا یا نہیں، بات کرنے والوں کی تعداد اور خاندان کی خواہشات کے مطابق، تاہم بہت کم 1 گھنٹے سے زیادہ طویل ہوتا ہے۔ ایک یہودی کا جنازہ انگریزی یا عبرانی دونوں زبانوں میں ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں کوئی ایسی کتاب ہو سکتی ہے جو عبرانی سے انگریزی میں ترجمہ کرتی ہو۔ یہ فرقے اور خاندان کی خواہشات پر منحصر ہوتا ہے، کیونکہ یہودیوں میں 3 بڑے فرقے ہیں: آرتھوڈاکس، اصلاحی یہودی اور قدامت پسند یہودی۔ آرتھوڈاکس یہودی آخری رسومات کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کا خیال ہے کہ لاش کو جلد از جلد صحیح سلامت دفن کر دینا چاہیے۔ اصلاحی یہودی آخری رسومات کی اجازت دیتا ہے، اور ربی عام طور پر جنازے یا تدفین میں ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کے آئینوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس دن اپنا چہرہ دیکھنے کو برا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے والے دن اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو ہفتے والے دن دفن کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا اور اتوار کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مردے کو غسل دینے کے لیے اس کو پورا پانی میں ڈبویا جاتا ہے، جسے طہرہ کہا جاتا ہے، اور اگر میت زخمی ہو یعنی اگر جسم کٹا ہوا ہو اور جسم پر خون ہو تو اسے پانی میں نہیں ڈبویا جاتا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان کا خون بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اس کی جان، اسی لیے اس خون کو لاش کے ساتھ دفن کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ یہودی فرقوں میں قریبی خاندان کے افراد علامت کے طور پر اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگ میت کے قریبی رشتہ داروں کو پہچان سکیں۔ جب میت کو تدفین کے لیے قبر کے قریب لے جاتے ہیں تو راستے میں 7 بار رک کر تھوڑی تھوڑی دیر انتظار کیا جاتا ہے اور پھر چلتے ہیں۔ یہ میت کو دفن کرنے میں ہچکچاہٹ کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر قریبی رشتہ داروں نے کپڑے نہ پھاڑے ہوں تو قبر پر پہنچ کر ربی ان کے کپڑے پھاڑ کر علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ بعض یہودی میت کو کھڑا کر کے دفن کرتے ہیں اور بعض لٹا کر۔ سب مل کر یا باری باری بیلچہ سے قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور ساتھ موجود ربی تورات یا زبور کی آیات پڑھتا ہے۔ ناظرین، یہودی مذہب میں تدفین کا عمل ہر ممکن صورت جلد از جلد انجام دیا جاتا ہے۔ میت کو حنود کرنا یا جلانا ممنوع ہے، البتہ اگر مرحوم نے اعضاء عطیہ کیے ہوں تو اس کی مشروط شرعی اجازت لی جا سکتی ہے، اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ جسم کو اس کے مکمل اعضاء سمیت دفن کرنا لازم ہوتا ہے۔ ناظرین، کفنانے کے بعد کفن یا تابوت کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ مرحوم کے دشمن اسے اس بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں نہ دیکھ پائے۔ میت کے اوپر ایک شال جس سے عبرانی زبان میں تالی کہا جاتا ہے ڈال دی جاتی ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں تابوت استعمال کرنے کا رواج نہیں، اور اگر کسی وجہ سے استعمال کیا جائے تو اس میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ خاک ارض سے میت کا تعلق برقرار رہے۔ ایک رسم یہ بھی ہے کہ مرنے والے کا قریبی عزیز ایک مشت خاک یعنی 1 مٹھی مٹی اس کے کفن میں ڈالتا ہے۔ یہ رسوم و عقائد اس بات کی دلیل ہے کہ مرحوم کا جسم خاک ارض سے مس رہے۔ ناظرین، قوانین یہودیت کے مطابق الوائے مزار کا ہونا لازم ہے، یعنی مزار کے اوپر تختی لگانا جس سے کتبہ کہا جاتا ہے ضروری ہے تاکہ قبر کی شناخت برقرار رہے۔ کچھ گروہ بوقت زیارت قبور پر پتھر رکھنے کے بھی قائل ہیں، یعنی جب بھی وہ اپنے مرنے والوں کے قبروں کے قریب جاتے ہیں تو وہاں گول پتھر رکھ کر آتے ہیں۔ یہودی قبرستانوں میں اکثر قبروں پر کثیر تعداد میں ایسے پتھر رکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ناظرین، یہودی الواح مزار پر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش اور کچھ حالات زندگی خصوصاً مذہبی خدمات عبرانی زبان میں کندہ کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ مذہبی علامات مثلاً ستارہ داؤدی، منورہ، آیات تورات اور اقتباسات 10 احکام لکھے جاتے ہیں۔